अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ अली अब्बासी और मोहम्मद ज़ुबैर ने मियां जवेद लतीफ़ को शो में बुलाकर ऐसे सख्त सवालात किए और ऐसे हक़ाइक़ बताए कि मियां जवेद लतीफ़ लाजवाब हो गए और पीटीआई के पुरअमन एहतजाज पर सीधी फायरिंग करने पर जो लोग शहीद हुए इसका सारा मलबा उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पर डाल दिया। इसके अलावा भी बड़ी अहम गुफ्तगू हुई और बड़े अहम इंकशाफात हुए। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। एहतजाज की कॉल आती है और हम देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो। एहतजाज का ये हक नहीं दिया जाता मुखालिफ को। क्या हो गया मुस्लिम लीग नून को? क्यों यहां तक आ गए कि जहां पे बस दबा देना है? ये खौफ इसके बावजूद है कि आज अगर आप पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम देखें, पुलिस आपके नीचे है, इलेक्शन कमीशन आपके नीचे है, 26वीं अमेंडमेंट करके आपने सुपीरियर जुडिशरी को भी अपनी जेब में डाल लिया, FIA, CIA, नेम इट, सब आपके साथ है, एस्टैब्लिशमेंट आपको सपोर्ट कर रही है भरपूर अंदाज में, और फिर भी इतना खौफ और फिर भी इतना डर। आपको रोका जाता था इस तरह कंटेनर्स लगाकर? जुबैर साहब कभी कंटेनर्स लगा के, फैंटा लगा के, आंसू गैस लगा, हाउ मेनी टाइम्स क्या आपको ये भाया जाता था कि आपने एहतजाज नहीं करना? मेरा ख्याल है जावेद लतीफ साहब गवाह हैं कि मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जलसे जो है ना, सबसे ज्यादा अगर मरियम नवाज के साथ किसी ने किए तो मैंने किए। आप कंटेनर की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक पुलिस वाला भी, नॉट वन, एंड दिस हैज टू बी नोटेड काशिफ, कभी भी एक पुलिस वाले ने नहीं रोका, या रेंजर्स ने नहीं रोका, या पैरामिलिट्री फोर्स ने नहीं रोका कि आप इस जगह जो जा रही हैं नहीं जा सकती, नॉट इवन वंस। और मैं यही सवाल पूछता हूं कि कन्फ्रंटेशन तो होनी है ना। अगर सपोज करें हम इस्लामाबाद जा रहे थे रैली करने के लिए, 18 जनवरी 2021 की बात है, हमने पिंडी से रैली शुरू की और हम पिंडी से होते हुए आए हैं और हम सरीना चौक से होते हुए राइट पर जाके कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर जाना था। मैं एक सवाल पूछता हूं कि भाई अगर सपोज करें कि वहां रोका जाता, कंटेनर लगे होते, पुलिस की नफरी होती दबा के, तो मरियम नवाज क्या कहती हैं कि चलें वापस चलें चूंकि हमें जाने नहीं देते? जाहिर सी बात है वो अपने वर्कर्स को कहती हैं, हम सबको कहती हैं कि बढ़ो आके और तोड़ो इन रुकावटों को, 100% कहती हैं। सो आप जब ये लगाते हैं, सारे कंटेनर्स लगाते हैं, आप नफरी में इजाफा करते हैं, आप सिंध की भी पुलिस बुला लेते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पूरा मन प्रोटेस्ट होगा? मैं यही सवाल अगर इजाजत दें कि मैं ये सोच है फिर कि कहां से आई सोच, यहां तक कैसे पहुंचे कि नहीं खत्म कर देंगे, ठोक देंगे, नहीं जाने देंगे, गोलियां चला देंगे, आंसू गैस चलेगी, कंटेनर लग जाएंगे, किसी को एहतजाज नहीं करने देंगे, ये फैसला हमने कर लिया। ये सोच यहां तक पहुंची कैसे है? अदारे रियासत के हैं, अदारे आपके हैं, ये गैर मकबूल क्यों हैं? और जो इनकी वकालत करता है सियासी कारकुन या जमात करती है, वो गैर मकबूल होती क्यों है? इसी वजह से कि लोगों के अंदर गम और गुस्सा है। लोग समझते हैं कि इनकी पॉलिसियों की वजह से हम इस गर्दाव में फंसे हुए हैं। दूसरी बात जो सर अगर एक सेकंड इजाजत दें मियां साहब, इस आर्गुमेंट को रोक लें। फैसल वाडा साहब की एक आपको साउंड सुनाना चाहता हूं इसी पर। वो ये कहते हैं कि सिस्टम को, नून लीग को तलाक देनी होगी। उनका ये ख्याल है कि जो जिसको आप कह रहे हैं कि वो अनपॉपुलर हैं, अपनी नहीं, वो आपकी वजह से अनपॉपुलर है, कि एक तलाक सिस्टम को मुस्लिम लीग नून को देनी पड़ेगी, यानी आपकी वजह से वो ये सारा कुछ हो रहा है। यार मेरी बात सुने, अगर हमारी वजह से हो रहा होता तो अदम एतमाद के नतीजे में जो हमने हुकूमत बनाई थी उसमें गैर मकबूल ना होते। बात यह है कि जो आप फरमा रहे हैं कि बीबी साहबा मरियम बीबी जलसे जुलूस किया करती थी, मेरे भाई ज़ुबैर उमर साहब ने कहा कि उस वक्त सिंगल कांस्टेबल नहीं होता था। अब सवाल ये है कि ना इमरान लीड कर रहे हैं, और जहां लीड हो रहे हैं अली मीन गंडापुर जलसे जुलूस जो कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि वो रुकावटें हटा के पहुंचते हैं। अगर पंजाब में कोई निकलता नहीं है तो जाहिर है रुकावटें उसी तरह आपको नजर आएंगी। अब मैं इस डिटेल में जाए बगैर, लेकिन पंजाब में आप निकलने नहीं देते किसी को, आप ये भी तो माने ना, आपने ये फैसला किया है, 2 साल से आप ये कर रहे हैं। उस वक्त जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च कहा मई 2022 में, आपने तब से लोगों के घरों में घुस के तोड़ फोड़ शुरू, आप नहीं निकलने दे रहे उनको, फिर कहते हैं वो निकलते नहीं। जो आपने असल सवाल किया है ना कि क्या ये सोच अपोजिशन में बंदा होता है तो वो होती है आइन कानून की बालादस्ती, और जब इक़्तिदार में आता है तो वो सोच कंटेनर की बन जाती है। मैं कहता हूँ कि इंतज़ाम करने वाली मशीनरी वही होती है, वो इक़्तिदार में आप आ जाएं या कोई और इक़्तिदार में आ जाए, पॉलिसी साज वही होते हैं, आप इक़्तिदार में आ जाएं या कोई और आ जाए। मैं तो ये बात कहूँगा कि पाकिस्तान के जो अदारे हैं, रियासती अदारों से नौजवान का एतमाद उठ के आए, उसमें बैठे लोगों की जो पॉलिसियाँ हैं
اس سے خفا ہے. کاشف، ایک تو میں پہلے میاں صاحب سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتے ہوئے، اگر کوئی ڈیفینیشن ہے نا پولیس اسٹیٹ کی تو وہ اس وقت پاکستان ہے. اب بائی دا وے دنیا کے جو وہ ڈیموکریسی انڈیکس ہے اس کے حساب سے پاکستان اس وقت اتھارٹیرین اسٹیٹ کہلاتا ہے، اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. میں نے تو ان چیزوں کا نہیں ذکر کیا تھا جو سوشل میڈیا پر جو اس وقت حملے ہو رہے ہیں اور جس طرح سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی بھی ایک ہی وجہ ہے کیونکہ اسٹیٹ کا نیریٹو سوشل میڈیا پر نہیں چلتا. وہ پی ٹی وی پر اور یہ تو ڈنڈا کر کے ڈرا دھمکا کے اپنا بیانیاں چلوا دیتے ہیں نارمل ٹیلی ویژن چینلز پر، بٹ سوشل میڈیا پر ان کا ہے نہیں، اس لیے وہ قتل کو روکنے کے لیے یہ اتنا سب کچھ کرتے ہیں. جو آپ نے کہا ہے کہ نوجوان نہیں مانتا، نوجوان کے پاس اس وقت بڑا سمپل سا ہے. دیکھیں اگر آپ ان کو یہ کہیں، جو مریم نواز کی تقریر کا آپ نے وہ حصہ سنایا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں کتابیں ہوں، بالکل صحیح ہے، وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی پڑھتے تھے لیکن انہوں نے کتابوں کو سائڈ پر رکھ کے پاکستان کے لیے جدوجہد کی تھی. اور اگر وہ جدوجہد اتنا کرتے تو پاکستان نہ بنتا. اگر ایوب خان کے خلاف وہ جدوجہد نہ کرتے، نکلتے نہ، تو ایوب خان یا وہ والا سسٹم آج تک چلتا رہتا. انہوں نے جب ضیاء اللہ کہا تھا تو اس وقت بھی کتابیں سائڈ پر رکھ کے باہر نکلے تھے. ان کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح احمد فیض تھے یا احمد فراز تھے یا دوسرے حبیب جالب تھے، اس وقت وہ نظمیں لکھتے تھے آزادی کے لیے، لوگوں کی آزادی کے لیے، تو ان کو اندر بند کر دیتے تھے. آج سب اون کرتے ہیں ان کو، ان کی نظمیں پڑھتے ہیں. سر یہ مسئلہ نا کہ ہمیں نوجوان بھی اسی ٹائم سڑکوں پر اچھا لگتا ہے جب وہ ہمارے لیے نکل رہا ہے. ایبسولوٹلی. دیکھیں نا، جب میں اگین یاد دلانے کے لیے میاں صاحب کو، گجرانوالہ کا جلسہ آپ نے ذکر کیا جو ہوا تھا، اس میں کس نے کس کو کب روکا تھا؟ میں تو روز گجرانوالہ جاتا تھا، صرف اس دن نہیں جس 16 اکتوبر کو، اس سے پہلے بھی جاتا تھا، اور میں تو مریم نواز کے ساتھ جاتا تھا. تو اس کو ہم نے تو نہیں دیکھا. جو لاہور کا فیمس جلسہ تھا جس کو مریم نواز نے ڈب کیا تھا 13 دسمبر 2020، یا آر یا پار، کہ جی کچھ ہو جائے گا، یا تو ہم حکومت کا تختہ کر دیں گے یا اپنا تختہ کر دیں گے. اس سے 3 دن پہلے روز ریلیز نکالتی تھی، کوئی بھی نہیں پکڑتا تھا. دیکھیں اتنا ڈر اور خوف اگر آپ کو ہوگا وہ صرف ایک وجہ سے ہوگا کاشف، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی عوام میں سپورٹ نہیں ہے. میاں صاحب سے میں اگر اجازت ہے بریک، وہ جیسا آر یا پارک کے نعرے تو آپ بھی لگا رہے، آپ کو یاد ہوگا آپ لوگوں نے ایئرپورٹ بھی جانا تھا اور ایئرپورٹ سے میاں صاحب کو باہر لے کے آنا تھا، حالانکہ اسٹیٹ نے وہاں پہ ان کو گرفتار کرنا تھا. تو یہ پالیسی تھی. آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ میاں صاحب نے آ کے پوچھا شہباز کتنے، اور میں جانتا ہوں کہ بڑا غصہ تھا میاں نواز شریف فیملی میں کہ ادھر کسی نے ڈیل کر لی. اور آپ اپنے ان لوگوں سے پوچھیں جو سڑکوں پہ گھوم رہے تھے، نوجوان کتنا غصے میں تھا ایئرپورٹ نہ جانے پر. اب کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں یا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اس وقت ٹھیک تھا آج غلط ہے؟ جلسے والے دن جہاں سے ہم نے نکلنا تھا تمام راستے بند کر دیے گئے تھے اور کنٹینر لگا دیے گئے تھے اسٹیڈیم کے چاروں طرف، اور وہ کنٹینر میں نے اور عطا تارڑ نے لوگوں کے ساتھ مل کے ہٹائے تھے. تو آپ بھی کنٹینر ہٹایا کرتے تھے لوگوں کے ساتھ ہیں جی، آج آپ نے اس کو جرم بنا دیا ہے. کہ اگر ایئرپورٹ تک ہمیں جانے دیا جاتا اور ہم فیصلہ کرتے جو ہم نے کیا ہوا تھا ایئرپورٹ جانے کا، وہ رکاوٹیں نہیں رہ سکتی تھیں. ہم اگر پہنچ جاتے یا الیکشن ہوتے نا، اور الیکشن ہوتے سر وہ زبیر صاحب پوچھے روکا کس نے تھا؟ پاس ہوتی، اور میں آج کے وزیر اعظم نے کیا تھا، روکنے والے روک نہیں سکتے تھے. وہ کہہ رہے ہیں آج کے وزیر اعظم نے کیا تھا سر، یہ مان تو لیں. یقیناً آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یقیناً ٹھیک کہہ رہے ہیں. پرابلم یہاں پی ٹی آئی کا دوسرا ہے. پی ٹی آئی از دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی. جب آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو دہشت گردوں کو ختم کرتے ہیں، جو انہوں نے کہا، بٹ دہشت گرد ہیں کون؟ سب سے زیادہ پنجاب میں مڈل اربن کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ مہاجروں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، سب سے زیادہ پختونوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ اپر جو سب سے لبرل ماڈرن کراؤڈ ہے پاکستان کا اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ جو سب سے نیچے کا سٹراٹا میں جو لوگ ہیں اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو آپ کیا سب کو ختم کر دیں گے؟ مطلب میں جو کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک ہے کہ وہ ان تمام سیگمنٹس آف دا سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو سوچنے کی تو بات یہ ہے کہ آپ ان کو ختم کیسے کریں گے. ایک ہی طریقہ ہے کہ یا تو آپ اس طرح سے کوئی ایسا اکنامک فارمولا لے کے آئیں کہ پاکستان میں دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں اور تمام لوگ پی ٹی آئی کو بھول کے پی ایم ایل این کی طرف دیکھنے لگ جائیں. اور ویسا تو کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا، اور وہ اگر ہو بھی جائے تو اس کی بھی ایک ایگزامپل ہے. ایوب خان کے زمانے میں بڑی اکنامک ترقی ہوئی تھی، اس میں کوئی کسی کو شک ہے کہ اس 10 سالہ دور میں، لیکن اس کا انجام کیا ہوا تھا
ڈیزاسٹر تھا، پاکستان ٹوٹ گیا. وہی ایوب خان جو کہ اتنی اکنامک ترقی کر رہا تھا. کیونکہ جب تک آپ وہ پولیٹیکل رائٹس نہیں دیں گے، فنڈامنٹل رائٹس نہیں دیں گے جس کی بنیاد پر پاکستان حاصل کیا گیا تھا. کبھی یہ نعرہ تو نہیں لگا تھا پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کہ جی ہمیں بٹ یہ اگر کوئی سیکھنے والا ہو زبیر صاحب، کوئی سیکھنے والا ہو تو پچھلے 10 سال 15 سال کی پالیٹکس سے یہ سیکھ سکتا ہے کہ لوگ بدل گئے ہیں. اب وہ 2002 والے لوگ نہیں ہیں کہ آپ اگر کاف لیگ کھڑی کر دیں گے تو کاف کو ووٹ ڈال دیں گے، آپ کوئی مخالف کھڑا کر دیں گے وہ کہیں گے اور یہ ساری طاقت ادھر دیکھ رہی ہے تو ہم بھی ادھر ہی دیکھ لیں، ہم اسی کو ووٹ ڈال دیں. اب ایسا نہیں ہے. قاضی محمد زبیر کا کہنا تھا کہ عمران خان کے دور میں نے خود مریم نواز کے ساتھ مل کر بہت سے جلسے جلوس کی، کبھی بھی کسی نے ہمیں جلسہ کرنے سے نہیں روکا تھا. فائرنگ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، آنسو گیس کا استعمال بھی نہیں کیا گیا تھا. الٹا اگر پولیس وہاں پر کھڑی ہوتی تھی تو وہ ہماری حفاظت کے لیے کھڑی ہوتی تھی. نواز شریف نے جو گجرانوالہ میں جلسہ کیا جس میں نواز شریف نے بگوڑے بن کر لندن میں بیٹھ کر گفتگو کی، اس حوالے سے انہوں نے بہت سے الزامات لگائے اور بڑی سخت تقریر کی. اس کے باوجود وہاں کسی کو نہیں روکا گیا، کسی کو کچھ نہیں کہا گیا. عمران خان کے دور میں ڈی چوک تک مارچ بھی نکلے، احتجاج بھی ہوئے، جلسے جلوس بھی ہوئے. حتیٰ کہ نون لیگ والوں نے عمران خان کے دور میں ہر طرح کی مزاحمت کی، لیکن عمران خان نے کسی پر ظلم و ستم نہیں کیا. آج محمد زبیر یہ سب کچھ اپنے منہ سے بتا رہے ہیں اور وہ اس ساری بات کے خود عینی شاہد ہیں. لیکن ناظرین اب ایسا کیا ہو رہا ہے کہ پرامن احتجاج پر اس طرح سے لوگوں پر سیدھی فائرنگ کی جا رہی ہے، عوام کو زخمی کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے، کیونکہ عمران خان جانتے تھے کہ میرے پیچھے عوام کھڑی ہے، کیونکہ عمران خان کو پتا تھا کہ یہ نون لیگ والے چاہے جلسے جلوس کر بھی لے لیکن ان کے ساتھ عوام ہی نہیں ہے، تو پھر میں ان پر ظلم کیوں کروں، یہ خود ہی آئیں گے اور رو پیٹ کر واپس چلے جائیں گے. لیکن ناظرین اب معاملہ بالکل اس کے الٹ ہے، کیونکہ اب یہ جانتے ہیں کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں اور یہ زبردستی دھاندلی کے ذریعے اس ملک پر مسلط ہوئے بیٹھے ہیں. عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے، عوام ہمارے سے صرف نفرت کرتی ہے. تو اب اگر انہیں بڑے بڑے عہدے چاہیے اور اقتدار پر مسلط رہنا ہے تو اس کا اب ایک ہی حل ان کے پاس بچا تھا کہ یہ عوام پر سیدھی گولیاں چلائیں تاکہ عوام ڈر دبک کر گھر میں بیٹھ جائے اور عوام ان کے سامنے منہ نہ کھولے اور عوام گھبرا کر گھروں سے باہر ہی نہ نکلے. ناظرین اس وقت جو ملک کے حالات بن چکے ہیں وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. اس وقت پاکستان معاشی اور سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، لیکن ان کا یہ ذہن ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اقتدار پر مسلط رہ کر عیاشی کر لیں، ہم اپنی اولادوں کو اور اپنے آپ کا گھر بھر لیں، ہم امیر سے امیر تر ہوتے چلے جائیں، لیکن عوام چاہے غریب سے غریب تر ہوتی جائے، انہیں عوام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری طرف میاں جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ گولیاں چلانے والے ہم لوگ نہیں ہیں. آپ کو میاں جاوید لطیف کی گفتگو سے صاف پتہ چلے گا کہ عوام پر سیدھی فائرنگ کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں جو پالیسیز بنانے والے لوگ. یعنی میاں جاوید لطیف کا اشارہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے جنہوں نے یہ سارا کریک ڈاؤن کیا. اب یہ جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت، شہباز شریف کی حکومت اسٹیبلشمنٹ پر الزام ڈال کر خود بری الزما ہونا چاہتی ہے، کیونکہ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیسز ہیں جیسے کہ فیصل واوڈا، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب کچھ کیا دھرا نون لیگ والوں کا ہے. تو ناظرین اس سارے معاملے پر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اس سارے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے اور یہ جوڈیشل کمیشن بھی آزاد ججز کی سربراہی میں بنایا جائے تاکہ وہ ججز جو 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں، تو جوڈیشل کمیشن بنانے کے بعد یہ خود ہی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا دھرا ہے یا پھر نون لیگ والے یا ان کے سہولتکاروں کا کام ہے. لیکن آج جب تک یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا تب تک یہ کسی کے سامنے بھی سچ نہیں آ سکے گا. اسی لیے ابھی تک یہ اس سارے معاملے پر ایک دوسرے پر الزامات غلطوں لگائے جا رہے ہیں، لیکن اس پورے معاملے پر تحقیقات نہیں ہو رہی کیونکہ اس حمام میں سارے ہی ننگے ہیں. ناظرین آپ اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.